बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। एक सेकंड लीजिएगा। जी आपसे बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी याद कर रही थी अल्लाह ताला की आयत है सूरह फुरकान में। अल्लाह ताला कहते हैं वलौ अंज़लना हाज़िल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करते तो वो भी अल्लाह ताला की खशियत से यानी अल्लाह ताला के डर से पाश पाश हो जाता। तो ये जो हम हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ जो कुरान पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के कलाम को अपने ऊपर लेते हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि इतनी बड़ी इमानत देने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सेलेक्ट किया और हमें लोगों में से जो कुरान को समझते और पढ़ते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी आयत को। हमने पढ़ा था कर्ज़ के बारे में। जो पिछली आयत थी वो कर्ज़ के बारे में थी और अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई थी कि अगर कर्ज़दार जिसको कर्ज़ दिया है वो दिया गया है, वो अगर तंग दस्त हो यानी उसका हाथ तंग हो, वो उसको वापस अदा करने की पोजीशन में ना हो, तो उसके हालात देखते हुए उसको खुश दिली से टाइम दिया जाए। कि जब फिर हमने हदीस देखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की मदद की जो कर्ज़ अदा नहीं कर पाते थे, और कई लोगों को ये भी कहा कि आधा कर्ज़ छोड़ दो। और फिर हमने उसमें पढ़ा था, हदीस पढ़ी थी कि रोज़ का सदका काउंट होता है, जितना जितना टाइम आप अगर डेट फिक्स है। आगे हम पढ़ेंगे ना, अल्लाह ताला कर्ज़ की रूलिंग्स बता रहे हैं कि फ़िक्स होना चाहिए टाइम। अगर फ़िक्स है, अगर किसी ने मुझे 15 को देना है और मुझे 20 को दे रहा है, तो 5 दिन तक सदका मेरे हक़ में अल्लाह ताला लिखेंगे। और फिर अगर ये लग रहा हो कि जो कर्ज़ जिसने देना है वापस करना है वो नहीं इस काबिल, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तसदका कर दो इसको, तो बेहतर है तुम्हारे लिए। आज हम इस पैसेज का पहले एंड पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला एंड कैसे कर रहे हैं सूद, और चूँकि कर्ज सूद से ही रिलेटेड होता है, तो इस सारे पैसेज का एंड अल्लाह ताला ऐसे करते हैं कि आया नंबर 281 में अल्लाह ताला कहते हैं वत्तकू, और तकवा अख्तियार करो, यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, या वत्तकू उसको हम डरो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और डरो यौमन उस दिन से, तुरजाऊना तुम लौटाए जाओगे। राजीम आ इसका रूट है राजा आ, कहते हैं लौटना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इसी से है। राजा आ कहते हैं लौटने को। तुरजाऊना ऊ आ साउंड है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, तुम लौटाए जाओगे। फी ही इसमें यानी इस दिन में, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ। सारी रूलिंग्स अल्लाह ताला ने बता दी, सूद के मतलब भी बता दिया, ये भी कह दिया कि मेरे साथ उसकी खुली दुश्मनी है सूद लेने वाले की, और अल्लाह और रसूल के साथ उसकी खुली दुश्मनी है। फिर ये बताया कि वो आखिरत वाले रोज़ कैसे खड़ा होगा। सारी एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला ने हमें सिखाने के बाद ये बात एंड में की कि नाउ इट्स अप टू यू। देखिए आयत खोल खोल के यही बात कह रही है, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, यानी जो तुमने दुनिया में करना है तुम कर लो, जिस तरह तुमने सूद बेस्ड इकोनॉमी बनानी है बना लो, जो तुम्हारा दिल करता है करो, लेकिन डरो उस दिन से जिस दिन तुम लौटाए जाओगे इसमें इलल्लाह अल्लाह की तरफ। सुम्मा फिर तो वफ़ा पूरा पूरा दिया जाएगा। हम पढ़ चुके हैं वफ़ा बहुत दफ़ा। वफ़ा का वर्ड उर्दू का इसी से है, इसका मतलब पूरा पूरा बदला दिया जाना। कुल्लू नफ्सिन हर शख्स को, माँ जो कसबत उसने कमाई की, वहुम और वो ला युस्लामून नहीं जुल्म किए जाएंगे। देखिए तुरजाऊन भी ऊ आ साउंड थी और युस्लामून भी ऊ आ साउंड है, इट मीन्स ये पैसिव है। तुम लौटाए जाओगे तुरजाऊना था, और युस्लामूना वो जुल्म ना किए जाएंगे। तो अल्लाह ताला की ज़ात बिल्कुल इंसाफ करने वाली है। जो अल्लाह ताला के खातिर इस सूदी बेस्ड माशरे में बच बच के ज़िंदगी गुजारेगा, उस दिन के इंतज़ार के लिए जिस दिन उसको अल्लाह ताला के आगे पेश होना है,
پھر اس دن کا اور اس دن سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد خبردار کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ بس یاد رکھنا کہ جو تم کرو گے نا وہی تمہیں پورا پورا ملے گا، کسی قسم کا کوئی بھی ظلم تم پہ نہیں کیا جائے گا۔ کلو نفس، ہر نفس کو، ماں کا سبا، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کسب کہتے ہیں کمائی کو، وہم اور وہ، لا یظلمون، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اچھا جی، یہ آیت یہاں پہ ہو گئی کمپلیٹ۔ کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں اس آیت کو لے کے؟ تو ادروائز ہم آگے چلیں۔ نہیں، جزاک اللہ۔ چلیں اب اگلی آیت کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے نا، یہ آیت دیکھنے کو بہت لمبی ہے، قرآن کی لمبی ترین آیا ہے، لیکن اس کی کوئی بہت زیادہ ایکسپلینیشن ہے نہیں۔ اگر آپ کو کہیں ملتی بھی ہے تو بہت زیادہ اس حد تک ہم جو ہے اس کو لیں گے جس حد تک کہ ہمارے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نا اس کو بریکٹس میں کر دینا ہے۔ جیسے ایک چیز، جیسے آپ لوگوں کی جب میں تیاری کر رہی تھی نا تو میں نے بھی اس کی پورشنز بنا لیے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پورشنز کے حساب سے چلیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگی، آپ کو یہ آیت بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا، جب، تداینتم، تم لین دین کرو۔ اب اس ورڈ کو ذرا دیکھ لیجئے گا، یہاں پہ بیسکلی اللہ تعالیٰ آپ کو کانٹریکٹس کے یا لین دین کرنے کے اصول بتا رہے، ٹھیک ہے؟ آیت دین اس کو کہا جاتا ہے۔ دا یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تا کا مطلب تم، تداین تم باہم، اور اس میں ایک تا جو آ رہا ہے وہ اس کا آ رہا ہے، باپ کا آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس میں میننگ پایا جا رہا ہے آپس میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اتنا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ نوٹ ڈاؤن ضرور کر لیں کہ اس میں آپس میں کا میننگ آ رہا ہے، یعنی دو پارٹیز انوالو ہے، ٹھیک ہے؟ تداینتم، جب تم باہم لین دین کرو، بدین، قرض کا، یوم مالک یوم الدین، یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ قرض کے لوٹانے کا دن، بدلے کا دن، تو کیا ہے؟ بدین، یہ بھی وہی ہے، جب تم باہم لین دین کرو، بدین، قرض کا۔ اچھا، ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جب آپس میں کوئی لین دین کرنا ہے قرض کا تو کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات ہے الا، تک، اجل مسمى، اجل ہم کہتے ہیں نا فرشتہ اجل آ پہنچا اور اس کی جان لے لی گئی، تو اجل کا مطلب ہوتا ہے فکس، اجل کا مطلب ہوتا ہے وقت، یا وقت پورا ہو گیا، لقمہ اجل بن گیا۔ تو الا اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک، فاکتبو، تو لکھ لیا کرو اس کو۔ اچھا، اب سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی تم لین دین کرو قرض کا ایک مقررہ مدت تک تو اس کو لکھ دیا کرو۔ اس سے کیا کیا باتیں ہم نے سیکھی؟ پہلی بات کہ جب بھی قرض لیا یا دیا جائے تو ایک فکسڈ آپ کے ضرور اس قرض کے معاملے میں مدت کی تعین ہونا چاہیے، یعنی یو شوڈ فکس دا ٹائم کہ میں تمہیں یہ قرض دے رہی ہوں یا میں تم سے یہ قرض لے رہی ہوں، یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک میں تمہیں واپس کر دوں گی، یا اگر تاریخ کا آپ فکس نہیں کر سکتے تو فلاں منتھ تک میں آپ کو واپس کر دوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الا اجل مسمى، اور فاکتبو، تو لکھ لیا کرو اس کو۔ اچھا، دوسری بات کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ اٹ شوڈ بی ریٹن، یہ ضرور آپ کے پاس لکھا جانا چاہیے۔ اچھا، مائک میوٹ کر دیجیے گا۔ یہ ضرور آپ کے پاس لکھا ہونا چاہیے جب بھی آپ کسی سے کوئی لین دین کرتے ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے نا جب ہم بہت دوستوں یا عزیزوں یا کلوز فرینڈس کے درمیان قرض کے معاملات میں ہم اگر لکھیں یا کوئی پیپر لے آئیں کہ چلو اس چیز کو فکس کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، تو عموماً فیل کہ اگلے بندہ یہ سوچتا ہے کہ تمہیں میرے اوپر اعتماد نہیں ہے، یا ایک بال سا آ جاتا ہے نا دل میں کہ اس کو سائن لینے ضروری تھے، یا اتنا اس کو فکس کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کو ضرور قرض، یا پھر آگے اللہ تعالیٰ ایگریمنٹس کی بھی بات کریں گے کہ اس کو لکھ لینا چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معاملات صاف رہیں۔ یہ آپ کو ایک حدیث سے ہمیشہ یاد رہے گی یہ بات
حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے جب دعا کرتے ہیں یا فریاد کہتے ہیں شکایت کو نا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فریاد نہیں سنتا، یعنی ان کی دعا نہیں سنتا۔ نمبر 1، ایک وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہ دے۔ عجیب سی بات ہے نا، یعنی اگر ایک بندہ جس کی بیوی بہت بد اخلاق ہے، صبح دوپہر شام اس کو تنگ کر رہی ہے لیکن اس کو برداشت کیے جا رہا ہے، طلاق نہیں دے رہا، تو اس کی فریاد اللہ تعالیٰ نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہوا ہے، وہ طلاق اس کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اب یہ ہمارے لیے بہت پریکٹیکل ہے، جو دوسرا کم از کم میں نے بہت اس کو پایا۔ دوسرا وہ شخص جو یتیم کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا مال اس کے حوالے کر دے۔ اب ہمارے پاس یتیم تو نہیں ہوتا لیکن اپنے بچوں کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیں تو آپ دیکھتے ہیں نا وہ کیا حشر کرتے ہیں ان پیسوں کا، فالتو چیزوں پہ لگا دیں گے، یا گھما دیں گے، یا کہیں ادھر ادھر کر دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے شکایت تم نہ کرنا۔ کہ اب یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں کہا ہے نا کہ اگر آپ لوگ آگے جاؤ گے پھر پڑھو گے کہ یتیم کے بارے میں اللہ نے بہت کھول کھول کے حکم دیے ہیں قرآن میں نا، کہ وہ تمہارے پاس ہوگا تو تم اس کا مال اپنے پاس رکھنا، بلکہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا، میچور ہو جائے گا، تو پھر اس کا مال اس کو واپس کرنا اور چیک کرنا، اس کی میچورٹی کو چیک کر کے اگر تمہیں تسلی ہو تو پھر اس کا مال دینا۔ تو اگر کوئی بندہ اپنے سر پہ بوجھ سمجھے، ہائے میرے سر پہ یتیم کا مال ہے اور وہ 15 سال کا ہوا نہیں، 18 سال کا ہوا نہیں، تو اس کے حوالے کر دیا اور وہ سارا کا سارا ڈبو کے پھر اس کے پاس آ گیا، تو پھر وہ اللہ سے فریاد نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی کو اپنا مال قرض دے، اب یہ غور سے لکھ لیجیے گا، قرض دے اور اس پر گواہ نہ بنائے، یعنی کسی کو بھی اپنا مال دے اور اس پر گواہ نہ بنائے یا لکھے نہ، اس کو سگنیچرز نہ لے اس سے، تو اس کی بھی فریاد اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ جب اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں آیا نمبر 282 میں صاف صاف یہ بات بتا رہے کہ جب بھی تم آپس میں لین دین کرو، اس کو فکسڈ ٹائم تک کرو اور اس کو لکھ لیا کرو۔ ہم لوگ کے ساتھ پرابلمس یہ ہیں کہ جن باتوں میں اصول پسند ہونا چاہیے ان میں ہم اصول پسند نہیں ہیں، اور جن میں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہمیں اصول یاد آ جاتے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کا کوئی جی کوشچن ہے تو پوچھ لیں۔ یہ کسی کا مائک آن ہے، پھر شاید مجھے بار بار لگتا ہے کوئی کوشچن کرنا چاہ رہا ہے۔ نجمہ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے، پلیز میوٹ کر لیں۔ میں کرتی ہوں لیکن وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلیں کوئی بات نہیں، اتنی کوئی ڈسٹارشن نہیں، مجھے بس یہ لگ رہا تھا کوئی سوال نہ مجھ سے پوچھ رہا۔ فل یکتب، اور اگلا بات سنیں گے، اور چاہیے کہ لکھے بینکم تمہارے درمیان کاتبن لکھنے والا بالعدل، عدل کے ساتھ۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک کاتب کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کو یہ ہے اب اس میں نا اس ٹائم میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہر بندہ لکھنا نہیں جانتا تھا، تو وہ پھر یہ کیا جاتا تھا کہ ایک خاص بندہ جو لکھنا جانتا تھا اس کو بلایا جاتا تھا اور اس سے کہا جاتا تھا کہ یہ تحریر، یعنی یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے، تو وہ آتا تھا، کاتب کہتے لکھنے والے کو، اور وہ آ کے پھر لکھ کے بتایا کرتا تھا، لکھ کے ریٹرن ان کی طرف سے لکھا کرتا تھا کہ فلاں نے فلاں کو قرض دیا ہے، فلاں نے فلاں کو اس مدت تک قرض دیا۔ اب ایک بات اور بھی ہے کہ اس میں نا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اب آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمارے ہاں آج کل ایسی خاص چیزوں کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو وثیقہ نویس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے وہ آپ نے اسٹیمپ پیپرز کا لکھا ہوگا نا، جب بھی کوئی کانٹریکٹس ہوتے ہیں سرکاری یا کوئی لین دین ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ پیشہ مستقل بن چکا ہے کہ ان کا یہ جاب ہوتی ہے کہ وہ یہ اس کو لکھتے ہیں اور پھر دونوں پارٹیوں سے سگنیچرز لے لیتے ہیں، اس لیے وہ 100% کلیئر لین دین کے دوران وہ پیپرز ہوتے ہیں اور اس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑے سے بڑے لیول پہ ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ بہت بڑا قرضہ دے رہے ہیں تو بے شک آپ اس پہ لکھ لیں، لیکن اگر تھوڑا کوئی، جیسے میرے ہسبینڈ کا میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، ایک پیپر انہوں نے مجھے دیا تھا کہ سنبھال کے رکھنا، اس میں اسی طرح انہوں نے اسٹیمپ پہ لکھوایا ہوا تھا، باقاعدہ اسٹیمپ پیپر پہ کسی کے ساتھ، اور وہ میرا حال ایسی وثیقہ نویس نے لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اس سے قرض لے رہا ہے یا دے رہا ہے۔
تو اس لیے اور یہ جو ہے نا میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ یہ بات دیکھی ہے کہ جب آپ نہیں لکھواتے نا تو آپ کے ساتھ آپ کو بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس بارے میں کہ ان دا لانگ رن آپ کو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہ لگ رہی ہو لیکن یہ گرہ سے باندھ لیجیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. میرے فادر ان لا بچوں سے بھی لکھواتے ہیں کہ یہ اتنا حساب ہے اور اتنا اس نے اس کو پے کرنا ہے اور پھر نیچے ان کے سگنیچرز لے کے سارے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے. اچھا کوئی بات نہیں نجمہ, کوئی بات نہیں, آپ اگر تنگ کر رہے ہیں تو آپ سنیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا اور نہ یا ابا انکار کرے. یہ دیکھ لیجیے ورڈ آپ لوگوں کے لیے نیا ورڈ ہے یا ابا کا ورڈ. یہ اس آیت میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوگا, ایک دفعہ یہاں پہ اور ایک دفعہ آگے ہے. میرا خیال ہے اس کا روٹ ورڈ ہوگا یا واو با. میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. نہیں اس کا روٹ ورڈ میرے پاس نہیں ہے. ہاں ہے, سوری حمزہ با یا اس کا روٹ ورڈ ہے, حمزہ با یا. ولا یا ابا اس کا میننگ اس لیے اس کا بالکل کلیئر لکھ لیجیے گا میننگ. اور نہ اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ولا یا ابا اور نہ انکار کرے کاتب لکھنے والا ان کے یکتبا وہ لکھے کما جیسا کہ علمہ اللہ سکھایا اس کو اللہ نے, فل یکتب بس چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے لکھنے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے دی ہو اس سے اگر اس سے ریکویسٹ کی جائے, جیسے کوئی 2 ان پڑھ لوگ ہیں, لین دین والے ان پڑھ ہیں, یا ایک پڑھا لکھا ہے اور دوسرا پڑھا لکھا نہیں ہے, اور دوسرے فریق کو یہ دوسری پارٹی کو یہ شک ہے کہ یہ غلط نہ لکھ لے, تو وہ کسی لکھنے والے کو بلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں لکھنے والے کو الگ سے انسٹرکشنز دی کہ جب تم سے ریکویسٹ کی جائے تو تم لکھو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت ورڈ یہاں پہ یوز کیا, علمہ اللہ فلیکتب, جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے. یعنی جو علم بھی ہم میں سے کسی کے پاس بھی ہوتا ہے, لکھنے کا, پڑھنے کا, پکانے کا, گاڑی چلانے کا, کچھ بھی کرنے کا, جو اور بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, تو اس پہ کوئی بھی پراؤڈ فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے بتائیے یہاں تک کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ. جی اچھا چلیں, اب جی یہ یہاں اب آپ کے کتنے پوائنٹس ہو گئے؟ ایک پوائنٹ ہو گیا خاص فکسڈ مدت تک قرض دینا ہے, دوسرا لکھ لینا یا دینا ہے, دوسرا اس کو لکھ دینا ہے, اور اگر خود لکھنا نہیں آتا یا بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو اسٹیمپ پیپر پہ آج کل کے دور میں یا کسی اور تھرڈ پارٹی لکھے تو اس تھرڈ پارٹی کو بلوا کے اس سے لکھوا لیا جائے. اور اس میں تھرڈ پارٹی کے لیے کیا انسٹرکشنز ہے کہ تم سے کوئی درخواست کرے تو جو علم تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, اور جیسا تم سے ریکویسٹ کی جاتی ہے تو تم لکھ لو. اچھا وَلْيُمْلِلْ اور چاہیے کہ املا کرائے, الذی وہ شخص علیہ الحق جس پر حق ہے. کون؟ جس پر قرض لینے والا, اس کے نیچے بریکٹ میں لکھ لیجئے قرض لینے والا, علیہ ہی اس پر الحق حق ہے. حق پر کس پہ ہے؟ میرا اس پہ حق ہوگا جو مجھ سے قرض لے گا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنی تک انسٹرکشنز دی کہ لکھوانے والا وہ ہوگا جس نے قرض لیا ہوگا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اپنے رب سے ڈرے وہ. ٹھیک ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ وہ املا کراتے ہوئے کوئی ڈنڈی مار دے, جیسے 10 لاکھ لے اور املا کراتے ہوئے 9,50,000 لکھوا لے. ٹھیک ہے, ویسے تو دوسری پارٹی بھی موجود ہوگی لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی ہیر پھیر سے اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں. یہاں پہ لین دین کے معاملے میں ہیر پھیر سے منع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے وہ اللہ سے جو کہ اس کا رب ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ سارا گیم ہی تقوی کا ہے. جس میں تقوی ہوگا وہ صحیح رہے گا, جس میں تقوی نہیں ہوگا وہ کہیں بھی کچھ بھی, سود ہو گیا, قرض ہو گیا, اور سارے معاملات, انفاق ہو گیا, گیم ہی ساری تقوی کی ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے ربہ جو اس کا رب ہے. ولا اور نہ یبخس منہ اس میں سے کمی کرے. باخاسین اس کا روٹ ورڈ ہے, باخاسا کمی کرنے کو کہتے ہیں, منہ اس میں سے شیئن کسی بھی چیز کا. یعنی اچھا اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کانٹریکٹ کی جو املا ہے ولیملل, آپ کو پتہ ہے نا املا کس کو کہتے ہیں؟ ڈکٹیشن کو.
میں انگلش میں بتا دیتی ہوں، اور چاہیے کہ ڈکٹیٹ کروائے وہ شخص جس نے قرض لیا ہو، اور اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ وہ لکھواتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے، جتنا اس نے لیا 100% وہی ورڈز لکھوائے۔ اچھا مجھے بتائیے کہ اس میں کسی کو کوئی کسی بھی قسم کی کوئی اگر کنفیوژن ہے تو بتا دیں، پھر میں آگے چلتی ہوں۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ یا بحث کا آپ نے روٹ ورڈ کیا بتایا؟ با خاص سین، کمی کرنے کو کہتے ہیں با خاص جی سین۔ سنم سنم جی میں یہ آواز کٹ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی ایک بات، جی اگر ٹھیک۔ جو دو پارٹیز ہوں، اگر وہ خود پڑھنے لکھنے والی ہوں اور ان کو خود لکھ سکتے ہوں آپس میں، تو بھی آپ کو تھرڈ پارٹی کسی کو چاہیے کہ لکھے، کوئی پروفیشنل، یا آپ خود لکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے گواہ ہوتے ہیں، جب آپ کوئی بہت بڑا لین دین کر رہے ہوتے ہیں نا فاطمہ، تو اس میں گواہ ہوتے ہیں، ہمیشہ اسٹیمپ پیپر کے نیچے لکھا ہوتا ہے گواہان فلاں فلاں فلاں، آگے اللہ تعالیٰ گواہوں کا بھی ذکر کریں گے کہ 2-3 بڑے قسم کے جو لین دین ہوتے ہیں نا، ان میں سے 2 اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ اور تھوڑا سا نا سیکیورٹی رہتی ہے، ایک جو بیچ کی پارٹی ہوتی ہے، جیسے آپ کوئی چیز کسی کو بہت سارا لون دے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور وہ آپ سے لے رہا ہے، تو آپ کو تھوڑی سی زیادہ سیکیورٹی محسوس ہوگی کہ ایک تیسرا بندہ آئے وہ اور جس نے لیا ہو قرض، وہ دوسرے کے سامنے اونچی آواز میں ڈکٹیٹ کروائے کہ جیسے میں 5 لاکھ روپے نقد اس سے قرض لے رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ ریٹن ہو، اور میں فلاں تاریخ تک اس قرض کو ادا کر دوں گا، تو ایک نا فیلنگ آف سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے جب ایک تیسرا بندہ موجود ہوتا ہے۔ اور ویسے چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے ہسبینڈ کے اسٹیمپ پیپرز میں نے اکثر دیکھے ہیں، کیونکہ وہ خود بزنس میں تو ان کا لین دین بہت ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ بیچ میں سگنیچرز ہوتے ہیں، اکثر سگنیچرز ہوتے ہیں گواہوں کے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ذہن میں تو یہ آ رہا ہے نا کہ پیسے کچھ دے دیے کسی کو، یا اب آپ یہ دیکھو کہ لوگ دوسروں سے زمینیں لیز پہ لیتے ہیں، ادھار پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ فصل اگاتے ہیں، پھر فصل اگاتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے من گندم یا اتنے من غلہ میں ہر مہینے ہر مہینے تو نہیں، فلاں اپریل میں جیسے گندم کٹتی ہے، اپریل تک میں 500 من گندم ان کو جو ان کی زمین ادھار لے رہا ہوں اس پہ ان کو میں واپس کروں گا۔ تو جب ایک تیسرا لکھنے والا ہوگا اسٹیمپ پیپر پہ، تو ایک تسلی سی رہے گی اس میں، اور یہ لوگ اس طرح لکھتے ہیں کہ جیسے تاکہ کوئی چینجنگ نہ کر سکے، جیسے آپ یوں کر لو کہ 5 لاکھ روپے ادھار لیے جس کا آدھا ہے 2,50,000، جیسے 1,000 روپیہ ادھار لیا جس کا آدھا ہے 500 روپے، تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کر سکے پیپرز میں، سمجھ آئی؟ تو یہ ایک فن ہوتا ہے باقاعدہ لکھنا نا فاطمہ۔ لیکن جی اگر آپ کسی کو تھوڑا ادھار دے رہے ہیں، جیسے آپ پرسنلی کسی کو 1,000 پاؤنڈ دے رہی ہیں اور 500 پاؤنڈز دے رہی ہیں، تو آپ ضرور اس کو لکھیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس میں ایک تھوڑی سی کیونکہ میں نے اس کو یہ والی جو تھی نا، اس کو کافی جگہ سے کنسلٹ کیا تھا نا اس آیت کو، تو اس میں ایک جگہ پہ ان لوگوں نے لکھا ہوا تھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کنڈیشن کس کی طرف سے ہے، کہ اگر کوئی جیسے بہن ہے یا کوئی اس طرح، ویسے تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو پھر ظاہر ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے فادر ان لا تو اپنے بچوں سے بھی لکھواتے ہیں، لیکن اگر آپ کو خود فیل ہو رہا ہے تو پھر اس میں یہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے پاس ضرور لکھ کے رکھیں، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہے، ہم اسی پہ میرا حالہ چلتے ہیں، وہ کسی کی ہو سکتا ہے اپنی رائے ہو، میں نے 2-3 تفاسیر کی کتابیں کھولی تھی، ہو سکتا ہے ان کی اپنی رائے اس میں ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں لکھوا سکتے لکھوانے کی، تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو ہائر کرنا ہے، ٹھیک ہے فاطمہ؟ جی جی جزاک اللہ۔ اچھا، فَإِن پھر اگر کانا ہو الذی وہ شخص، اب وہ شخص کے نیچے لکھتے مقروض، کیونکہ آگے اللہ میاں پھر کہہ رہے ہیں علیہ اس پر الحق حق ہے، سفیہن سین فاہا اس کا روٹ ورڈ ہے، بتائیے کہاں پڑا ہے اس سے ملتا جلتا ورڈ؟ صفا
हाँ सुफहा सुफहा जो बेवकूफ। पागल सुफहा बेवकूफ शाबाश कमा आमन सुफहा कि हम ऐसे ईमान ले आए जैसे ईमान लाए बेवकूफ़ लोग, तो ये वही है। अच्छा, वो शख्स जिसने उधार लिया हो सफीहन, वो कोई बेवकूफ़ है या कम अकल है, आउ या ज़ईफ़न कमज़ोर है, ठीक है। जो हमारा उर्दू का नहीं क्या वर्ड होता है ज़ईफ़, ज़ौफ़ ज़ाद आइन फ़ा, इसका रूट वर्ड है। तो या वो कमज़ोर है, आप कह सकते हैं बच्चा है, बालिग नहीं है, या उसको इतनी अकल नहीं है, दुनिया नहीं उसने देखी हुई, तो फिर ये है कि उसके लिए फिर जो कर्ज ले रहा है, समझे आप कोई मज़ारा है, ठीक है, वो किसी बड़े वडेरे से कह रहा है कि मैं इतनी ज़मीन पर इतना आपको करूँगा, अदा करूँगा, और वो उस औला यस्ततीउ अन युमिल्ला, या किसी भी और वजह से नहीं यस्ततीउ वो इस्तात रखता अन युमिल्ला के वो इमला कराए। इसमें सीन ता है उसका इस्ता यस्ततीउ का, इस्तात का वर्ड हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। इस्तात कहते हैं कुदरत रखना, या एक काम अफोर्ड कर सकना, यानी वो नहीं वो बंदा कर सकता, उसके बस की बात ही नहीं है करना, तो क्या करे वो। इसका रूट वर्ड प्लीज मुझे देख के बता दीजिए। सीन था उसका हो गया, या उसका तवा या आइन या तवा वा आइन होगा, दोनों में से तो कोई एक। वाओ ऐन जज़ाकिल्लाह खैर। तवा वा आइन इसका रूट वर्ड। तो वो नहीं इस्तात रखता अयुमिल्ला कि वो इमला कराए, यानी अगर कर्ज लेने वाला बिल्कुल इमला भी नहीं करा सकता हुआ, तो वो फलियुम लिल, तो चाहिए कि इमला कराए, यानी डिक्टेट कराए, वली यूहू सरपरस्त इसका बिल अदल, अदल के साथ। यानी अगर वो लिखवाने की पूरी समझ नहीं रखता, बाज़ लोग ऐसे होते हैं बस लिख तो इसने मुझसे इतना कर्ज, मैं इससे इतना कर्ज ले रहा हूँ, उसको नहीं तरीका बाकायदा लिखने का, तो उसकी तरफ से फिर उसका कोई फ्रेंड, उसका कोई वली, उसका कोई और बड़ा लॉयर की हैसियत से लिखवा सकता है, ठीक है। जैसे एक बंदा है, आप वडेरा जो है वो उसको कहता है तुम डिक्टेट कराओ, अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम डिक्टेट कराओ, वो डिक्टेट कराता है, तो डिक्टेट कराना उसको आ नहीं रहा होता कि नहीं मैं इतना दूंगा या मैं इतना सही तरह से नहीं करा सकता, तो फिर उसके बिहाफ पे कोई और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ पे डिक्टेट कराए और अदल के साथ कराए। अब उसको वली कहेंगे उसको ना, तो अब क्योंकि अल्लाह ताला ने वली यूहू का वर्ड ही यूज़ किया, इसका मीनिंग होता है सरपरस्त। अब ये उसका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, गैर रिश्तेदार भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि वो समझदार हो और जो कर्ज ले रहा है उसका खैर ख्वाह हो, यानी कि उसका वेल विशर हो। और अगर आप दूसरे मीनिंग्स में, कोई वकील भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है जो उसके भी हाफ पे ये लिखवाए, ठीक है। अच्छा बताइए, अब यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट भी खत्म हुआ, समझ आई है आपको? जो कर्ज ले रहा है उसका खैर ख्वाह या देने वाले का खैर ख्वाह? नहीं, जो ले रहा है ना, क्योंकि ज्यादा हक तो उस पे होता है ना जो ले रहा होता है, मसले में वो बात तो उस पे आ रही होती है, तो वो उसकी भी हाफ पे वो लिखवाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी है जो कर्ज ले रहा है। अगर कर्ज लेने वाला खुद नहीं लिखवा सकता, तो अपनी तरफ से किसी को मुकर्रर करेगा कि ये मेरी जगह डिक्टेट करवाएगा। ये वकील भी हो सकता है, बाप भाई कोई भी हो सकता है उसका। सनम, जो दे रहा है उसको भी लिखवाना चाहिए या एक ही रिटन काफी है? एक ही रिटर्न काफी है ना, ये इसमें अगर आगे अल्लाह ताला गवाहों की बात करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पे ठीक सिर्फ है। 2 लोग नहीं, आगे अल्लाह ताला गवाहों की भी बात करें, ठीक है। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपने पास अपने रिकॉर्ड में वो ज़रूर लिख ले, लेकिन जो इस वक्त आयत में बात हो रही है वो कर्ज लेने वाला। अच्छा, वस्तशहिदू, और गवाह बना लिया करो, अस्सलाम वालेकुम शहीद। सनम। वालेकुम सलाम मरियम। मेरा एक क्वेश्चन है, कर्ज से तो नहीं है, लेकिन जैसे मैं कमेटी डालती हूँ तो मेरे पास एक खातून थी, वो जब भी मुझे कमेटी पकड़ाती थी तो वो साइन लेती थी कि मैंने रिसीव कर लिए, तो ऐसा क्या मुझे सबके साथ करना है? लेकिन कुछ मैं तो नहीं लिखवाती या करती, तो ये भी क्या उसमें आएगा कर्ज के? जैसे आप मुनासिब समझे, अगर आप लिखवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, अगर इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू। जज़ाक आप बस अपने जज़ाकल्लाह। भी ले लेंगे फिर आयत को, बस तशहदू। और अब यहाँ पे देखें सीन और ता बार बार आ रहा है, ठीक है। ये वही इसको हम पढ़े टू सीक समथिंग, जब हम तौबा करते हैं वस तशहदू, और टू, अब अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं यू हैव टू डू इट,
वस्तशहदु और गवाह बना लिया करो, शहीदैनी दो गवाह, आईनी साउंड 2 को शो कर रही है यहाँ पे, शहीदैनी दो गवाह, मिन रिजालिकुम मर्दों में से, ठीक है। यानी अगर जब तुम ये काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास जरूर 2 और बंदे भी होने चाहिए जो कि गवाह हों कि हाँ इसने इससे इतने पैसे लिए हैं। फ़इल्लम, फिर अगर ना, यकूना वो 2 हों। अब इसमें आ जो यकूना वाली साउंड है, ये एग्जैक्टली वही वाली है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह ताला ने कहा था कि मिन हैसु शिअ्तुमा, जहाँ से चाहें खाएं पिएं। ये 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। फ़इल्लम यकूना, फिर अगर ना वो 2 हों, रजुलैनी 2 मर्द, फ़रजुलुन तो 1 मर्द, वम्रअतानी और 2 औरतें। अच्छा, अब ये वो गवाही वाली वो वाला झगड़ा आ गया कि एक मर्द की गवाही 2 औरतों के बराबर क्यों है, ये आयत आपको बता रही है, ठीक है। मेमन, उसमें से जो तर्ज़ौना तुम पसंद करते। सनम, जी जी, ये इन्होंने कहा है कि हो दोनों, तो 2 मर्द तो 1 मर्द और 2 औरतें, ये समझ नहीं आया। यानी कि 2 मर्द जरूरी है या फिर 1 मर्द जरूरी है? 2 मर्द तो 1 मर्द, ये इसका मतलब क्या हुआ? मैं जब इसको कंप्लीट करूंगी ना इंशाल्लाह तो अच्छा फिर मैं दोबारा से अच्छा स्टार्ट करती हूँ, अच्छा ठीक है। मैं ज़रा इसको ओके कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। ओके। अच्छा, मैं वमरा आतानी और 2 औरतें, मिमन उसमें से जो तर्ज़ौना तुम पसंद करते हो, मिन शुहदा गवाहों में से। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसको स्टॉप कर लें, फिर हम इसको पहले देख लेते हैं कि ये क्या यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब तुमने ना 2 मर्द वहाँ पे फिक्स करने, मुसलमान मर्द अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही कर लो। यानी अपने मर्दों से, अल्लाह ताला ने कहा ना रिजालुकुम, रिजालिकुम, अपने मर्दों में से 2 मर्दों को तुमने गवाही करनी है, यानी मुसलमान मर्दों में से कोई हो। फ़इल्लम, फिर अब अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो मदिया क्वेश्चन पूछ रही है ना उसमें अल्लाह ताला ये कह रहे हैं फिर अगर ना हो वो, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है, एक ही मर्द है तुम लोगों के पास गवाहों में, फिर अगर ना वो 2 हो, वो हों 2 मर्द, तो फिर क्या करेंगे? फ़रजुलुन तो 1 मर्द, वम्रअतानी और 2 औरतें, मिमन उसमें से जो तर्ज़ौना मिन शुहदाई तुम पसंद करते हो गवाहों में से, यानी अब तुम्हारी चॉइस के गवाह हो, अव्वल तो 2 हो, अगर 2 ना हो तो 2 मर्द और 1 औरत हो, और अब क्यों 1 औरत हो, 2 औरतें क्यों हो? अन के तज़िल्लु भूल जाएगी, ज़्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, इहदाहुमा इन दोनों में से एक, फतुज़क्किरा तो याद दहानी कराए, इहदाहुमा इन दोनों में से एक, अल उखरा दूसरी को। अच्छा जी, अब हम दोबारा से जाते हैं आयत के शुरू में। यानी आपने मुसलमान गवाह मर्दों में से गवाह बनाने हैं, तो रिजालुकुम या अपने मर्दों में से जिनसे आप फेमिलियर हैं, ये उस यहाँ पे जो है ना मुसलमान मर्दों का लिखा हुआ एक मिक्स्ड माशरे की बात हो रही है, तो आपके जाने पहचाने 2 लोग गवाह हों। अब आपके पास 2 मर्द अवेलेबल नहीं है, तो आप, अल्लाह ताला ने ये रिस्ट्रिक्शन दे दी है कि एक ही मर्द अवेलेबल है तो और औरतें अवेलेबल हैं, तो फिर ये नहीं होगा कि 1 मर्द और 1 औरत होगी, 2 मर्द होंगे और उसके 1 मर्द होगा और उसके साथ 2 औरतें होंगी, ठीक है। अच्छा, और क्यों हो? ताकि एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है। सनम सॉरी, मुसलमान कहाँ लिखा हुआ है? मुसलमान ये होना शर्त है या नहीं? नहीं, अल्लाह ने कहा रिजालिकुम, अपने मर्दों में से। देखें, रिजाल मर्द, कुम अपने मर्द, तुम्हारे अपने मर्दों में से वो हो, तो उसमें अपने मर्दों में से एक एक्सप्लेनेशन इसकी ये की जाती है कि जाने पहचाने हो, ठीक है। और दूसरी ये अगर मिक्स्ड माशरा है जहाँ पे आप रहते तो प्रेफरेबली मुसलमान हो, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशंस आती हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है अपने मर्दों में से, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ इसके बारे में किए हैं, लेकिन ज़्यादा यही होता है कि जो जाने पहचाने हो, ठीक है। सनम ये तर्ज़ौना जो है वर्ड यहाँ पे इसका हमारे पास लिखा है तुम पसंद करते हो, और इसका जो रूट वर्ड है वो राज और या है, तो ये इसका मतलब ये भी हो सकता है ना जिसको तुम ट्रस्ट करते हो। बिल्कुल वही, बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब ही यही है इसका। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये है कि अब ये है इसमें, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आप देख लेते हैं कि ये क्या है। आप लोगों ने सुना होगा कि
اس چیز کا بہت زیادہ ایشو لوگوں نے بتایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے ایکسپلین بھی کیا اس چیز کو کہ کیوں عورت کی گواہی، ایک عورت کی گواہی، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی یہ؟ اللہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اور جی یہ عورتوں تو کا بہت بحث بڑی بات ہوتی ہے. ہاں اچھا بہت. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ جب سے ویسٹ نے یہ نعرہ لگایا ہے نا کہ عورت اور مرد برابر، تو اس کے بعد سے اس آیت میں بھی الٹا مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہاں پہ ایک NGO کی خواتین تھی جنہوں نے جلوس نکالے تھے اور بینرز لکھوائے تھے کہ اگر عورت کا حق مرد سے نصف ہے، کیونکہ جائیداد میں بھی آدھا ملتا ہے نا، تو پھر فرض بھی آدھے ہونے چاہیے. عورتوں پہ 2.5 نمازیں، 15 روزے، نصف استغفر اللہ. پاکستان میں یہ جلوس نکلے تھے. حالانکہ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید ایسے 2.5 نمازیں پڑھنے والی ایک نماز بھی مانگنے والی ایک نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتی، تبھی وہ یہ بات کہہ رہی ہے. خود اسلام سے بیزار ہے. اور یہاں یہ کہ جو دوسری عورتیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی اس کو اسلام سے وابستہ زن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے. اس میں کسی عورت کی حق تلفی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یہ صرف بھولنے، آپ لوگوں کو خود پتہ ہے کہ مرد کم بھولتے ہیں عورتوں کی نسبت عموماً، کیونکہ اس میں وہ آگے یہ کوشچن کرتے ہیں نا اگر عورت بھول سکتی ہے تو کہ مرد نہیں بھول سکتا. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قانون کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو اپنی کریشن کی خامیوں اور خوبیوں سے اچھی طرح واقف ہے. عورتوں پہ آپ کو پتہ ہے پریگننسی، ڈیز آف دا منتھ، پھر اس کے علاوہ جب آہستہ آہستہ اس کی ایج زیادہ ہوتی ہے، ہارمونل چینجنگس، تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری جیسے جیسے ایج زیادہ ہو جاتی ہے بہت دفعہ وہ اس کے پراپر سینسز اس کے نہیں رہتے، وہ گڑبڑ کرتا ہے اس کا دماغ، بھول جاتی ہے وہ چیزوں کو. پھر جو میں اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اسلام عورت کو کانسیپٹ دیتا ہے نا وہ ایک گھر کی ملکہ کا دیتا ہے. وہ مرد کو مزدور بناتا ہے اور عورت کو گھر کی مالک بناتا ہے. انشاءاللہ سورہ نساء میں آپ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا اس بات کو. اس میں وہ کہتا ہے کہ مرد کما کے گھر لے کے آئے، عورت گھر کی ملکہ ہے. ایون کھانا پکانے تک کا بھی وہ اگر اس نے عورت کی ڈیوٹی نہیں لگائی، مرد اگر آتا ہے عورت کا ہاتھ بٹاتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے. تو وہ عورت کی ذمہ داری کیا؟ بچوں کی تربیت کرے، ان کو سنبھالے. مرد گھر آئے تو اس کو سکون دے. وہ باہر بہت سارے لوگوں سے مغز ماری کر کے آیا ہوتا ہے، عورت کو گھر کی 4 دیواری ایک سکون کے اندر رکھنے کے لیے. تو اس میں نا مجھے سب سے اچھی، جب میں نے اس آیت کو پڑھا تھا تو مجھے بہت خوبصورت لگی تھی، مجھے یاد آئی تھی کہ ایگزامپل جب ہم لوگ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ پڑھیں گے نا، اس میں حضرت موسیٰ کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی قصہ سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر والی جو دعا میں نے آپ سے ذکر کی تھی، تو اس میں حضرت موسیٰ جو ہوتے ہیں فرعون کے ملک سے بھاگ کے نکلتے ہیں اور پھر وہ ایک پانی کے چشمے پہ پہنچتے ہیں جہاں عورتیں مرد چرواہے پانی پلا رہے ہوتے ہیں اور 2 عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو پانی پلاتے ہیں. اس کے بعد وہ دور جا کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا سٹائل تک قرآن میں مینشن کیا ہے کہ ان میں سے ایک عورت حیا کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے. استحیا کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا، یا احیان کچھ اس طرح کا، کہ وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے اور حضرت موسیٰ کے پاس آ کے کہتی ہے کہ کیا آپ میرے والد کے پاس چلیں گے، وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں، یعنی پے آف کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے میرے جانوروں کو پانی پلایا. تو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے عورت کی حیا. دوسرا، آپ پاکستانی سوسائٹی کے حساب سے بھی دیکھیں تو کورٹس میں جس قسم کی لینگویج استعمال ہوتی ہے، جس قسم کے کرمنلز آتے ہیں، ایک عورت کا یا فرزانہ کو پتہ ہوگا وہ خود وکیل ہیں، یا وہاں کی شاید سوسائٹی فرق ہو، وہاں ایسے نہ ہوتا، لیکن بہت آسان نہیں ہوتا اگر آپ اس فیلڈ کے نہیں ہیں. اگر تو آپ وکیل ہیں یا کوئی اس طرح سے اور بات ہے تو اچھے بھلے سینسیبل عورت کا بھی عدالت میں جا کے وہ کنفیوز ہو سکتی ہے. جیسے میرے ہسبینڈ کے جو لین دین کے مسائل ہوتے ہیں، جو زمین کا خریدنا، زمین کا بیچنا، ہر چوتھے روز وہ عدالتوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں جہاں رہتی ہوں نا بالکل سامنے ہیں کورٹس، تو وہ میں دیکھتی رہتی ہوں کہ وہاں بہت زیادہ
रश लगा हुआ होता है और बहुत गिनी चुनी ख़वातीन होती है, तो वो एक जगह ऐसी नहीं होती। तो इस बात पे बहस करना कि क्यों दो मर्दों की गवाही एक के बराबर, अल्लाह ताला ने कह दिया वो दो औरतें हों ताकि एक भूल जाए तो दूसरी उसे याद करा दे। तो बस हम अल्लाह ताला की कही हुई बात को एज इट इज़ लेंगे तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे अगर कभी हमने जहन में सोचा हो, और अल्लाह ताला उन लोगों को भी माफ़ करे और उनको हदायत दे, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम सोसाइटी के नॉर्म्स वाज़िया कर दिए हैं, ठीक है। तो वो उसी हिसाब से अपनी उम्मत को इंस्ट्रक्शंस, मुसलमानों को अपनी किताब में इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। अब मुझे बताइए किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर यहाँ तक, तो फिर इसके बाद हम अगले पार्ट पे जाएं। सनम, इसका मतलब ये कि औरतें कंफ्यूज हो सकती हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कहीं कि वो कम अकल होती हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ने, आप देखें तो इसमें केयर नजर आती है। अल्लाह ताला कहते हैं, जरा देखें, अन तज़िल्ला इहदाहुमा, अल्लाह ने कहा अन हो सकता है मुबादा के तज़िल्लो भूल जाए इहदाहुमा, इन दोनों में से एक। आप माइक म्यूट करती है नदिया, इन दोनों में से जी जी। एक फतुज़क्किर, जो हम कहते हैं ना जिक्र करना, याद करना, हम बहुत दफा पढ़ जाए तो याद कराएगी इहदाहुमा, उन दोनों में से एक, अल उखरा, दूसरी को। यानी अगर एक के दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती तो दूसरी उसको याद कराएगी कि नहीं ये था यहाँ पे। इससे हरगिज़ ये मतलब नहीं निकलता कि औरत नाक़िसुल अक़ल है या वो किसी भी तरह से जो है वो उसकी उसमें कोई कमी है, कमी कोताही है उसकी अक्ल में। अल्लाह ताला तख्लीक करने वाले हैं, उनको नहीं पता होगा। जी बताइए, कोई क्वेश्चन सनम, कर। और ये भी वजह हो सकती है ना कि औरतों को आप प्रेशराइज कर सकते हैं, डरा सकते हैं बिल्कुल, और वेरी गुड। इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मर्द को करना इस तरह से जरा मुश्किल है। और इसी तरह हम औरतों को थ्रेटन करते हैं ना कि कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, तुमसे ये करवाएंगे। अगर बिल्कुल इस चीज से भी औरत भागती है, खुद से अंदर से ही डरती है कि मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं एज कम्पेयर टू मर्द। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इससे ना पहले वसीयत में भी इसमें अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से कहा कि दो औरतों के मुकाबले में एक बार कहीं पे भी यही ये तसव्वुर नहीं आता कि अल्लाह ताला औरत को कहीं भी नीचे या कमतर समझ रहे, कहीं पे भी नहीं आता। इस सोच की बात होती है, आदमी क्या सोचे, किस माइंडसेट से आप पढ़ते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, और इसके अलावा ये हर गवाही के लिए बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ औरतों की गवाही काउंट होती है, जैसे रज़ात के मसाइल, दूध पिलाने के मसाइल। उसमें ये होता है ना कि जिस बेबी को आप दूध पिलाते हैं और ख़ास मिकदार तक, तो आपका औलाद कंसिडर हो जाती है ना, वो उसकी माँ रज़ाई माँ होती है। तो रज़ात के लिए आप सिर्फ औरत की गवाही ले सकते हैं। फिर उसके अलावा बाज़ और भी इसी किस्म के जो मसाइल हैं, मेरा ख्याल उसकी, हाँ इसी, एक सेकंड में बताती हूँ। औरत पे जो इल्जाम की उस पे गवाह हाँ देना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। इद्दत के सनम, इद्दत भी हाँ औरत ही बता एग्जैक्टली, सकती है। इद्दत, हाँ इद्दत औरत बता, वेरी गुड मदिया, बिल्कुल वही, वो भी औरत ही बता सकती है, उसकी गवाही भी सिर्फ औरत के पास होती है। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ औरत को पूरा हक। आप लोगों ने तलाक का पढ़ लिया कि अल्लाह ताला किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं औरत को। अच्छा, फिर अल्लाह ताला कहते हैं, फिर वही वाला वर्ड आ गया, वला, और ना या अबा, इनकार करें, अशुहदाउ, गवाह, यानी जितने भी गवाहों को अल्लाह ताला ने जिक्र किया, इज़ा, जब, मादू, वो बुलाए जाएं, यानी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो गवाह बने तो कल को कोई मसला हो, दे शुड बी देयर, ठीक है। अच्छा, वला और ना, अब जहाँ कोई किसी को कोई भी वर्ड कंफ्यूज करे, कब हम मुझसे क्वेश्चन करें, मैं रवानी में जा रही हूँ, ठीक है। वला और ना तसअमू, हाँ, और ना तुम सुस्ती करो। अब ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जो घरेलू ख़वातीन होती हैं उनका, सुस्ती वाला, कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उधार दे देते हैं किसी को। जैसे हमारे पास भी ऐसा होता है ना कि स्टाफ जो होता है वो, उनको पैसे ज़रूरत पड़ते हैं और पैसे दे के अगर ना लिखें, कभी भी याद नहीं रहता। मुझे तो लगता है ये मेरे लिए आया कि एक भूले तो दूसरी याद कराए, मुझे चीज़ इतनी भूल जाती है। तो वो इसमें ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सीन हमज़ा मीम इसका रूट वर्ड है। अल्लाह ताला ने बाकायदा एक दुआ है जिसमें कहल, इससे वो मंगवाई है अल्लाह ताला ने, पनाह मंगवाई, अल्लाह मैंने आऊज़ु बिका,
مختلف چیزوں سے نا، تو اس میں ایک سستی بھی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا اور نہ تسعمو تم سستی کرو ان کے تکتبوہ تم لکھ لو اس کو صغیرن چھوٹا ہو او یا کبیرن بڑا ہو الی اجل وقت مقرر کے. 1 سیکنڈ لگے گا، پیپر لو پینسل لو اور لکھ لو اس کو. اگر نہیں لکھو گے تو تمہاری پھر اللہ سے نہ فریاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اس کو دھار دیا تھا، اس سے مجھے واپس ہی نہیں. کیا سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذالکم یہ بات اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور زیادہ درست رکھنے والی ہے للشہادہ گواہی کے لیے. اقوام کاما یقوم پیچھے ہم روٹ پر سیدھا کھڑے ہونے کو کہتے ہیں نا، اور یہی ورڈ زیادہ درست رکھنے کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سنم اس کا روٹ ورڈ بتا دیں پلیز اقواموں کو. اس کا کام کاف الف میم ہوگا یا کا یا میم ہوگا. ایسا آپ دیکھنا فاطمہ دونوں میں سے ایک ہوگا. کاف واو میم. یا میم قاف واو کاف سنم واو یہ واو میم. اقوام قوم. اس میں سے تو نہیں آ رہا جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو، اس سے تو نہیں وہی آتا؟ ہے نا، میں نے بتایا نا قیام آپ کو، وہ جیسے سیدھا کھڑا ہونے کے لیے بالکل اسی طرح یہ زیادہ درست رکھنے والی بات. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دماغ میں آیا تو بعد میں بات پوچھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کی تعین کے ساتھ اسے لکھوانے میں کاہلی نہ کرو. ٹھیک ہے. الا اجل پھر ساتھ اللہ نے وقت کا بھی بتایا کہ ضرور لکھو. ذالکم اب یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں یہ بات زیادہ اقسط زیادہ انصاف والی ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور زیادہ درست رکھنے والی ہے للشہادتی اور جس سے شہادت ٹھیک، اس کے نیچے لکھ دیجیے للشہادت کی طرح جس سے گواہی ٹھیک طرح قائم ہو سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس جب ریٹن پروف ہوگا تو تبھی آپ گواہی کے لیے اس کو پیش کریں گے. وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. اس کا روٹ ورڈ کون بتائے گا مجھے؟ پیچھے ہم بہت شک کا پڑھ چکے ہیں. لا ریب فی، را یا با نہیں ہے کوئی شک اس میں. وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہ ترتابو تم شک میں مبتلا ہو جاؤ. اب یہ میرے ساتھ تب ہوتا تھا کہ جب میں نہیں لکھتی تھی ادھار دے کے کبھی اپنے امپلائیز کو، تو ایسا ہوتا تھا کہ پھر میں بالکل تکے پہ چلتی تھی. میں شک میں پڑ اچھا اتنا دیا تھا ٹائم پہ تو واپس ہوتا نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اچھا اب کتنا رہ گیا، پھر میں گیس کرتی تھی نہیں میں نے اتنا دیا تھا. اور پھر لیکن الحمدللہ یہ آیت آپ کو صاف صاف بتاتی ہے کہ یو شوڈ ہیو ریٹن پروف. تمہارے لیے یہ بہتر ہے تاکہ تم شک میں نہ مبتلا، نہیں اتنا دیا تھا نہیں اتنا دیا تھا. اور پھر تمہارے لیے ساتھ ساتھ اللہ ایک تو تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بالکل بھی نہیں ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ گواہی ٹھیک طرح سے قائم ہو سکے گی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اللہ اچھا اس کے نیچے اللہ سوری ورڈ ہے اللہ. آپ یوں کہہ سکتے ہو ہاں، یعنی ایک اور بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں. سوری یہ تو اللہ ترتابو کا اللہ مگر ان تکونا یہ کہ ہو تجارتن کوئی تجارت حاضرتن حاضر تدیر. میں اس کو پہلے صاف صاف پڑھتی ہوں ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تدیرونہا تم لین دین کرتے ہو اس کا بینکم آپس میں. اچھا اب یہ ہے اب اللہ تعالیٰ ایک آپ کو ایکسیپشن بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو تجارتی لین دین تم آپس میں ہاتھ دست بدست کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. اچھا اب یہ کون سا لین دین ہے؟ اس کو یوں آپ سمجھیں کہ روزانہ کی جو خرید و فروخت نہیں ہوتی، جیسے میں جاؤں بازار میں شاپنگ کروں اور لے آؤں، یا اس کے علاوہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ مجھے نہیں پتا انگلینڈ میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے باہر کے ملکوں میں، لیکن اگر آپ نے پاکستان میں دیکھا جی ہماری شاپ ہے بھائی جاؤ بھاگ کے دوسری والی دکان سے لے آؤ، لا کے باجی کو دے دو تو وہ بھاگ کے جگہ دوسری والی دکان سے لے آئے گا. تو اس میں بھی آتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ جو روز کی ہماری شاپنگ ہوتی ہے اس میں بھی آتا ہے. اب تو خیر الحمدللہ اس کا ہے کیش کا جو ہماری رسید ہوتی ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی اس کے روز کی لین دین کے لیے اتنا لازم نہیں ہے کہ آپ ریٹرن لکھو اس کو کہ میں نے 10 روپے کی چینی خریدی یا 50 روپے کا نمک خریدا. ٹھیک ہے. میں اب یہ شاید سنم بینک سٹیٹمنٹ ہی کافی ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن اور آپ کے خرچہ دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں. الا مگر ان تکونا کہ ہو. اب یہ ایک ایکسیپشن ہے. الا کا میننگ ایکسیپشن، اوپر لکھتے ہیں اپنے ورڈز میں.
اور اس کے نیچے جو میں ٹرانسلیشن آپ کو کراتی ہوں نا وہ لکھ دیجیے تاکہ پھر آپ کو کچھ اس کی ایکسپلینیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے نیچے آپ یہ لکھیں کہ اللہ کے نیچے لکھیں ہاں جو تجارتی لین دین تم لوگ آپس میں کرتے ہو. اس کے نیچے بلکہ آپ لکھ لو ہاں جو تجارتی لین دین کے نیچے شاپنگ تم لوگ آپ یا کچھ لینا دینا تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے کہ تم نہ لکھو اس کو. اچھا اب آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اب بڑے اس کی طرف آ رہے ہیں بڑے سودوں کی طرف. یہاں تک سب کو کلیئر ہے نا یہ والی آیت؟ جی الحمدللہ. جی اچھا یہ جو ورڈز اپنے لیے ہنٹس خود ساتھ ساتھ نیچے لکھتے جائیے کیونکہ اس آیت میں ٹرانسلیشن ہی ہے, اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو اذا جب تبایعتم تم آپس میں خرید و فروخت کرو. اچھا اب یہ کیا ہے اس کو میں ایکسپلین کروں. ولا اور نہ یزارو ضرر پہنچایا جائے کاتبن لکھنے والے کو ولا شہید اور نہ شہید کو. اچھا اب اس کے نیچے لکھ لینا جو تبایعتم کا ورڈ ہے نا یہ ہے اس کا میننگ ہے بزنس کانٹریکٹس. ٹھیک ہے یعنی کہ تجارتی معاملے یہ بڑی ڈیلز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے یہ ورڈز ایسے ہیں جو ایسے یوز ہوتے ہیں تدیرونہا آپس میں لین دین کے لیے یوز ہوتا ہے اور تبایعتم کا جو ورڈ ہے یہ بڑے تجارتی لین دین کے لیے جیسے زمین خریدی زمین بیچی اتنے کنٹینرز آرڈر کیے. اور پہلے اس کو یہاں تک کرتے ہیں وَأَشْهِدُوا اور گواہ بنا لیا کرو اذا جب تبایعتم باہم خرید و فروخت کرو تو یعنی باہم بڑے بزنس کانٹریکٹس کرو. ٹھیک ہے اچھا یہ اس صورت میں ہے جب لین دین کا کوئی اہم معاملہ نیچے لکھ لیں بزنس کانٹریکٹس اور پھر لین دین کے بعد بھی آپ کو یہ شک ہو کہ اس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو آپ کے پاس گواہ موجود ہونا چاہیے. ایک تھرڈ پارٹی کو گواہ موجود ہونا چاہیے. وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا مردوں میں سے یا اسی طرح سے رسپانسبل گواہ آپ کے پاس ہونے چاہیے بڑے بزنس کانٹریکٹس کے لیے. ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی اینڈ ہو گئی یہاں تک یہ بات. اب اگلا پوائنٹ ہے ولا اور نہ یزارا ضرر پہنچایا جائے. زواد را اس کا روٹ ہے کاتبن لکھنے والے کو ولا شہیدن اور نہ گواہ کو. اب اللہ تعالیٰ اس پوری آیت میں نا کوئی چیز بھی ابہام چھوڑ نہیں رہے. استغفر اللہ تعالیٰ کی آیت میں تو کبھی بھی ابہام نہیں ہوتا یعنی ہمارے لیے کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے. اچھا سوری میں نے پیچھے آپ کو تم کا روٹ ورڈ نہیں بتایا. یہ با یا عین اس کا روٹ ورڈ ہے. بئی کہاں پڑھا ہے ہم نے بئی کا ورڈ کون جو بتائے گا؟ تجارت کریں گے ابھی خرید و فروخت تجارت نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ بھائی بھی پڑھا تھا سود ربا والے آئے تھے. آخری دن کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. ہاں ویری گڈ سارا. لیکن وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں ہے سود بھائی تجارت و شرا وہ کہتے ہیں ہاں کہ ہم تو یہ وہ ہے. اب یہ وہ بئی بزنس ہوتا ہے نا پراپر بڑا. تو یہ اس سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں گواہ بنانے کا ایسا اس کا ذکر ہے جو کہ بڑا بزنس کانٹریکٹ ہے. اور پیچھے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور تجارتاً کا ایک میننگ نا سودا بھی ہوتا ہے تو گروسری زیر پہ رکھ لینا. ٹھیک ہے حاضرتاً حاضر کا مطلب ہوتا ہے حاضر کے نیچے لکھو بائی ہینڈز لکھ دو آپ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے جو آپ ہاتھ سے لیتے اور دیتے ہو. جو پیچھے نہیں تھا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم. اچھا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور یہ بات بتا دی کہ کبھی بھی کسی گواہ کو ولا یزارو نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو. ٹھیک ہے اچھا اس کا ایک مطلب تو یہ نقصان نہ پہنچایا جائے اور ستایا نہ جائے. لیکن ایک مطلب اور بھی ہے کہ کسی بھی شخص کو مجبور نہ کیا جائے کہ نہیں تم کاتب ہو تم لکھو گے اس کو. نہ ہی اس کو گواہ بننے پہ مجبور کیا جائے. اس میں دو پوائنٹس ہوتے ہیں کہ زبردستی کسی کو نہ کہا جائے نہیں تم نہیں گواہ بننا ہے نہیں تم نہیں لکھنا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی
لکھنے والا ہے مطلب کاتب ہے یا کوئی گواہ ہے آلریڈی تو اس کو ستایا نہ جائے کہ نہیں تم نے یہ گواہی نہیں دینی, تم نے میرے حق میں گواہی دینی ہے, میں تمہیں یہ کر دوں گا. کسی بھی طرح سے یہ گناہ ہے, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف صاف منع کر دیا. ٹھیک ہے, اور ساتھ اس کی اگلی بات, ابھی یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی, آگے کہتے ہیں وَإِنْ اور اگر تفعلوا تم کرو گے ایسا, فَإِنَّهُ تو بے شک وہ فسوق گناہ ہوگا بکم تمہارے لیے. if you will do that تو یہ گناہ ہوگا. یاد رکھنا یہ بات کہ تم نے لکھنے, جس بندے نے لکھا ہے اس کو, یا تم نے جو گواہ ہے اس کو اگر تم نے ستایا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. بس پھر وہی بات آ گئی, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ساری گیم ہی تقوی کیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور سکھاتا ہے تم کو اللہ. واللہ بکل شیء علیم, کیوں سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رولز؟ واللہ, اور اللہ بکل شیء علیم, ان کو وہ ہر چیز کے ساتھ جاننے والے, ان کو پتہ ہے کہ کل کو قرض دینے والا مکر جائے گا اور قرض واپس نہیں کرے گا. اچھا جی, یہ میں نے اتنی دفعہ سر پکڑ کے اپنے بہت قریبی لوگوں کو بیٹھے دیکھا ہے جنہوں نے قرض دیا اور پھر قرض کے لیے لکھا نہیں, اور اس کے بعد اگلے بندے نے قرض واپس نہیں کیا اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پہ کہا کہ ایک فکس مدت کی تحت, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ہم ان آیتوں کو پڑھنے والے ہوں تو دونوں بھاگیں, اور ان آیت قرآن پڑھے ہوئے ہوں, جو قرض لینے والا وہ بھی بھاگتا ہوا جائے کہ ٹھہرو ٹھہرو میں پیپر پینسل لے کے, تو چاہے بہنیں ہی ہوں, دینے والا بھی کہ ہاں ہاں لے کے آؤ, بلکہ اس کو بھی بلا لیتے ہیں, یہ کس آئیے پاس سے, پھر یہ لکھے, پھر اس کے بعد فکس ٹائم تک کے لیے کرے وہ, پھر فلاں تاریخ تک ہاں دے دوں گی جب ہوگا, دے دوں گی جب ہوگا, ایسے نہیں, فکس ٹائم تک ہو. پھر اس کے بعد یہ ہو کہ انکار, پھر جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انسٹرکشنز دیے کہ میں شروع سے آیت پہ چلے گی, وہ انکار نہ کرے, کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھنا سکھا دیا اور اس کو ایبلٹی دی ہے تو ہیلپ کرے. اچھا, لکھوائے گا کون, ڈکٹیٹ کون کروائے گا؟ وہ کروائے گا جس نے قرض دینا ہے, جس کے اوپر قرض ہے وہ لکھوائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے بھی انسٹرکشنز کیا ہیں, اس کو بھی کانشیس رہنا ہے کہ اس کا ایک گاڈ ہے, وہ کوئی کمی بیشی نہ کرے. ٹھیک ہے, اور اگر قرض لینے والا اس قابل نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے تو پھر وہ کسی ایسے بندے کو لے کے آئے گا جو مناسب طریقے سے ڈکٹیٹ کروائے گا, یعنی املا کرائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پھر گواہوں کی بات آ گئی کہ 2 گواہ, 2 مرد ہونے چاہیے. اگر 2 مرد اویلیبل نہیں ہے اپنے جاننے والوں میں سے, اپنوں میں سے یا مسلمانوں میں سے, اگر اویلیبل نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں. اور اگر تاکہ ایک, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ گواہوں کے لیے جیسے لکھنے والے بندے کے لیے انسٹرکشنز تھیں, ویسے گواہ کے لیے بھی انسٹرکشنز کہ اب تم گواہ بن گئے ہو نا, تو پھر تم نے ایسا مت کرنا کہ تم انکار کرو پھر بعد میں جب تمہیں بلایا جائے. اچھا, اور پھر اس کے علاوہ پھر اللہ نے انسٹرکشنز دی کہ سستی نہیں کرنا, ورنہ یہی سوچتی رہو گی اچھا اتنا دیا تھا, نہیں اتنا دیا تھا, نہیں دیا تھا. اچھا, کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور زیادہ درست بات ہے. اور تم خود بھی جو ہے, جب تمہارے پاس ایک پروف ہوگا, جو اللہ نے کہا لِلشَّہَادَةِ, گواہی کے تم نکال کے کہو گے کہ یہ دیکھو یہ میں نے لکھا ہوا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو روزمرہ لین دین ہوتے ہیں, تم کچھ شاپنگ کرتی ہو, اس کے لیے تمہیں لکھوا کے باقاعدہ, اس طرح سے ضروری نہیں ہے, کوئی تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے کہ تم اس کا مطلب اگر ہم نہیں لکھیں گے نا تو ہم پہ گناہ ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, نہیں تم پر گناہ. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بڑے بزنس کانٹریکٹس ہوں, بئی کے لیول پہ ہو رہا ہو, تو تم آپس میں لکھوا لو اس کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انسٹرکشنز دیں, گواہ اور کاتب کو نہ ستایا جائے کہ نہیں تم نہیں گواہ بننا, یا اگر وہ گواہ ہے تو اس کو یہ کہہ کے نہ ستایا جائے کہ تم نے یہ میرے حق میں گواہی دینی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو, کیونکہ وہ ہر شے کے ساتھ جاننے والے. اگر اس نے یہ انسٹرکشنز دی ہیں تو کسی خاص وجہ کی وجہ سے دی ہیں. بتائیے, اب سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ آ گیا صنم. اور جی میں جی نے یہ الحمدللہ. آیتیں پچھلے سال پڑھی تھی بہت غور سے, تھوڑی بہت جتنی بھی اپنی طرف سے, اور مجھے اس بات کا خلاصہ بھی سمجھ آیا تھا کہ اگر ہم اللہ کی طریقے کو اپنائیں گے تو ہمارے لیے قرض, جو قرض دار ہے اس کے لیے قرض دینا بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. بالکل تو بالکل اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ڈیٹیل اور اتنی آسانی کرنے کے لیے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے بھی,
تو اللہ میاں سامنے والا بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہو جو ہماری اس بات کو سمجھ سکے اور ہمیں اسی طریقے سے اللہ کے طریقے سے یہ لین دین کا طریقہ اپنانے میں آسانی کرے. بالکل. اچھا جی، اور کوئی کچھ کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی کچھ کہنا چاہے؟ سارا سمجھ آ گئی ہے بھابھی اور میلا؟ جی جی الحمدللہ. اچھا چلو. اور آج صبا نہیں ہے کلاس میں؟ وہ ریکارڈنگ سنے گی، ان کا میسج تھا. اچھا چلو پھر ہم کلاس اینڈ کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت